जालिम के जुल्म पर खामोश रहना उसके जुल्म को बढ़ावा देने का काम करता है। यकीनन आज जो हालात हैं वो हमारे सामने है कि एक के बाद एक हमारी इबादत गाहों को, हमारे मराकिस को, हमारे मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है। अब हमने ये भी देखा कि एक खबर गर्दिश कर रही है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के पास एक चिट्ठी गई है, खत गया है, जो सनातनियों की एक संस्था के अध्यक्ष ने लिखा है कि भाई ये जो अजमेर शरीफ दरगाह है इसमें सर्वे कराया जाए, इसके नीचे हमारा मंदिर है, इसको तोड़ दिया जाए। पहली बात तो ये समझ में नहीं आता कि इनके मंदिर हमेशा किसी दरगाह या किसी मस्जिद या किसी मदरसे के नीचे ही क्यों निकलते हैं। तो इस पर बहस चल रही है और इस पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर सर्वे कराया जाए और सर्वे कराने के बाद में ये साबित हो जाएगा कि साहब इसके नीचे मंदिर था। इस पर ज्ञान देते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं अश्विनी उपाध्याय, वो बहुत कुछ बोल रहे थे एक शो के दौरान और मैंने उनका अधूरा ज्ञान सुना तो मुझे बड़ी हैरत हुई। वो इस्लाम पर भी काफी ज्ञान पेल रहे थे और मुझे हैरत हुई। मैं समझता था कि पढ़े लिखे जो लोग नहीं होते हैं वही अंधभक्ति का कीड़ा अपने दिमाग में पालते हैं, वही अंधभक्ति का शिकार होते हैं। हमें क्या पता था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकालत करने वाले कुछ लोग भी अपने दिमाग में ज्ञान नहीं रखते बल्कि अंधभक्ति का गोबर रखते हैं। वो कह रहे थे कि इस्लाम में कब्र बनाना, मजार पे जाना हराम है, लिहाजा इन मजारों को तोड़ देना चाहिए, इन कब्रों की गुंजाइश ही नहीं है। और उन्होंने दलील दी कि जहां से इस्लाम आया अरब में, वहां पर कोई भी कब्र नहीं है, कोई भी मजार नहीं है, कहीं पर भी कोई भी आपको जाता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये ज्ञान उन्होंने व्हाट्सएप से लिया और उन्होंने अरब कंट्रीज में दुबई का जिक्र किया, कुवैत का जिक्र किया, सऊदीया का जिक्र किया कि वहां पर कोई भी मजार या कोई भी कब्र आपको नहीं मिलेगी। ये हिंदुस्तान का मामला है, ये लोग हमारी तरह पुजारी हैं, ये क्लैरिफाई करें कि ये मुस्लिम है या हिंदू। चूंकि मुसलमानों में तो, इस्लाम में तो कब्र बनाना हराम है और मज़ारों पर नहीं जाया जाता और अरब में कोई भी मज़ार नहीं है। तो मैं मोहतरम वकील साहब से कहूंगा कि मोहतरम, आधा अधूरा ज्ञान आपको सूट नहीं करता। आप देश की एक अजीम अदालत में एज ए वकील हैं, आप वकालत कर रहे हैं, अदालत उज़्मा में आप वकालत का काम अंजाम दे रहे हैं, तो आप अधूरा ज्ञान पब्लिक को बांटें, ये मुनासिब नहीं है। आपने कहा कि अरब में किसी भी मुल्क में कोई कब्र या कोई मजार नहीं है, तो मैं आपको बताता चलूं, पूरी बात मेरी सुने। मुल्क शाम भी अरब कंट्रीज में शामिल है, वहां जाकर देखिए कब्रें हैं या नहीं, मजारात हैं या नहीं। मुल्क इराक भी अरब कंट्रीज में शामिल है और इराक में जाकर देखिए कि वहां पर इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु का मजार है या नहीं, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, उनका रोजा है या नहीं। बगदाद जो इराक की राजधानी है और इराक अरब कंट्री है, वहां जाकर देखिए कि वहां पर पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का मजार है या नहीं। और आप मिस्र भी जाकर देखें कि वहां पर मजारात हैं या नहीं, वहां पर लोग मजारों पर जाते हैं या नहीं। देखिए, ये आपका आधा अधूरा ज्ञान है, व्हाट्सएप वाला ज्ञान है, जो आपने कहा कि किसी भी अरब कंट्री में कहीं कोई मजार नहीं है और लोग मजारों पर अरब कंट्रीज में नहीं जाते। मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, आप बात कर रहे हैं कुवैत की और दुबई की और सऊदीया की, चलो तो वहीं की बात कर लेते हैं। आपने कहा सऊदी में कोई भी मजार नहीं है, कोई भी कब्र नहीं है, चूंकि इस्लाम में सिर्फ एक खुदा का तसव्वुर है और मुसलमान सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं मानते, इसलिए इस्लाम में मजारात की जरूरत ही नहीं है। तो अजमेर दरगाह का काम क्या है, अजमेर दरगाह की जरूरत क्या है? तो मैं आपको बताता चलूं, उसी सऊदी अरब में, वो सऊदी आज के लोग कहते हैं वो हिजाज मुकद्दस है, अरब है, वहां पर आपने नहीं देखा, वहां पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है, वहां पर कब्र शरीफ है, वहां पर मजार है और पूरी दुनिया का मुसलमान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिर होता है। अश्विनी उपाध्याय साहब, आप ज्ञान कहां से लेते हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, कुछ तारीख को पढ़िए भी और अपनी आंखें खोलिए, अंधभक्ति से थोड़ा आगे भी बढ़िए। अच्छा चलिए, आप कहेंगे कि आपने सिर्फ एक हवाला दिया है और तो किसी के मज़ारात या कब्रें नहीं मिलती, गुंबद नहीं मिलते। तो मैं आपको बताता चलूं, आप हिस्ट्री उठाकर देखें, 1923 से पहले जो अरब कंट्रीज में हुकूमत थी वो सुन्नियों की हुकूमत थी, सल्तनत उस्मानिया का तसल्लुत था अरब कंट्रीज में, समझ रहे हैं आप।
اور وہ نظریہ وہ طریقہ 1400 سال سے چلا آ رہا تھا. یعنی آپ کو کوئی بھی گنبد یا کوئی بھی مزار مدینے کے علاوہ اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے چونکہ آج وہاں پر وہابی حکومت ہے. 1923 کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو مزارات صحابہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز ہیں ان کے مزارات کو توڑ دیا گیا، ان کے گنبدوں کو توڑ دیا گیا، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مزارات کو بھی توڑا گیا. تو آپ عرب کا حوالہ دے رہے ہیں تو آپ کو خیال یہ بھی ہونا چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں اسلام وہاں سے آیا، تو اسلام بے شک وہاں سے آیا ہے لیکن 100 سال میں نہیں آیا، 1400 سال پہلے آیا تھا. آپ 100 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جس طرح سے آج اجمیر شریف میں درگاہ ہے، جس طرح سے ہندوستان میں روزے ہیں اللہ والوں کے، اسی طرح سے صحابہ اکرام کے اہل بیت اطہار کے روزے عرب میں موجود تھے. ان کے مزارات کو، ان کی قبروں کو توڑ دیا گیا، مسمار کر دیا گیا ان وہابیوں کے دوارا. اور یہ وہابی کون ہے یہ بھی بتاتا چلوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سچے مسلمان ہیں وہ مزار پر نہیں جاتے. نہیں، یہ سچے مسلمان نہیں ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں، فرسٹ ورلڈ وار میں ان وہابیوں نے دنیا کی سب سے بڑی ریاست، مسلمانوں کی سب سے بڑی عظیم سلطنت عثمانیہ کے ساتھ غداری کی، اور انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا. جیسے ہندوستان میں تمہارے ویر صاحب نے، ساورکر جی نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا نا، اسی طرح سے ان وہابیوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا اور حجاز مقدس میں، مکہ مدینہ میں، عرب میں بغاوت کی تھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف. تو جب وہ سلطنت عثمانیہ بکھر گئی، ٹکڑوں میں بٹ گئی، جب اس کا اختتام ہوا تو انگریزوں کی طرف سے ان وہابیوں کو حکومت تحفے میں ملی. تو یہ سچے مسلمان نہیں ہیں، یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی جماعت ہے، یہ انگریزوں کے میدان میں لائے ہوئے لوگ ہیں. آپ 100 سال پہلے کی تاریخ کا حوالہ دیجیے اور آپ اسٹڈی کیجیے، آپ کو ملے گا جس طرح سے آج ہندوستان میں مزارات ہیں اسی طرح سے عرب میں بھی تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور میں اشونی صاحب آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں، 1814 میں جو ان وہابیوں کا جد تھا تو اس نے جب باغ ڈور سنبھالی اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف اعلان کیا اور نجد میں اعلان کیا کہ ہم ایک الگ ریاست بنائیں گے. اس وقت سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے سلطان عبد المجید. تو اس وقت وہابی خیال کے ایک مفتی نے فتویٰ دیا کہ مزارات صحابہ کو توڑ دیا جائے، یہ گنبد بنانا شرک ہے، مزار بنانا شرک ہے. تو جانتے ہیں آپ اشونی صاحب، سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد المجید نے اپنی فوج بھیجی، نجد کے اندر 3 دن تک لڑائی ہوئی، اور لڑائی ہونے کے بعد کنگ عبداللہ یعنی جو آج کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہے، اسی کا جو جد تھا کنگ عبداللہ سعود کا بیٹا، اس کو گرفتار کر کے آیا صوفیہ لایا گیا، یعنی ترکی میں لایا گیا، موجودہ استنبول میں لایا گیا، اور وہابی امام کو بھی لایا گیا جن لوگوں کے فتوے کی وجہ سے اور کنگ عبداللہ کے آرڈر کی وجہ سے جب مزارات صحابہ کو نقصان پہنچایا گیا اور گستاخیاں کی گئیں تو کنگ عبداللہ کو پکڑ کے لانے کے بعد میں، گرفتار کرنے کے بعد میں، اور وہابی امام کو گرفتار کرنے کے بعد میں آیا صوفیہ کے سامنے ان کو قتل کیا گیا، ان کی گردن اڑائی گئی، اور ان کے سر کو، کنگ عبداللہ کے سر کو اور وہابی امام کے سر کو 3 دن تک آیا صوفیہ کے سامنے لٹکا کر رکھا گیا. یہ اسلام ہے جناب. یہ جو مزارات اور قبروں کی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ قبروں کی عزت نہ کرنا، مزارات پر نہ جانا یا مزارات کو شرک کا اڈا سمجھنا، یہ 100 سال کی دین ہے. 1400 سال سے مزارات اولیاء ہوں یا مزارات صحابہ ہوں یا مزارات اہل بیت ہوں، ان کی تعظیم کی جاتی رہی ہے اور ان کی آج بھی تعظیم کرتے ہیں لوگ. اور ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں، کوئی بھی ہندوستان سے وابستہ مسلمان کسی بھی درگاہ پر جاتا ہے، مزار پر جاتا ہے، تو وہ عبادت کرنے نہیں جاتا ہے، وہ محبت کی وجہ سے جاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جاتا ہے، ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے، ان کی دعائیں لینے کے لیے. چونکہ آپ جانتے ہیں ہر انسان برابر نہیں ہو سکتا، جو اچھا ہوتا ہے اس کی دعائیں لینے کے لیے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور رہی بات وہاں بھی نہیں جاتے، تو یاد رکھو ساری دنیا میں اگرچہ وہ کسی مزار پہ نہ جائیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ تو ان کو جانا ہی پڑتا ہے نا. جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ تو پھر آپ جو کہہ رہے تھے کہ سچا مسلمان کسی قبر پہ یا کسی مزار پہ نہیں جاتا ہے، تو پھر مجھے بتاؤ جن کو آپ سچا کہہ رہے ہیں وہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جاتے ہیں. اس لیے اپنا آدھا ادھورا گیان بانٹنا بند کیجئے اور یہ نفرت کی راجنیتی کرنا بند کیجئے، اور تمہارے جیسے ایک وکیل کو، سپریم کورٹ کے وکیل کو
یہ چیز اچھی نہیں لگتی، یہ چیز آپ لوگوں کو زیب نہیں دیتی کہ آپ لوگ دیش کی عدالت عظمیٰ میں رہ کر کے آپ نفرت پھیلائیں، آدھا ادھورا گیان لوگوں کو بانٹیں۔ اس سے باہر آئیے۔ اشونی اپادھیائے صاحب نے، وکیل صاحب نے ایک بات اور کہی، اسلام پر انہوں نے کیچڑ اچھالا اور کہا کہ صرف سناتن دھرم ہے کہ جس کے اندر، اور بدھسٹ دھرم کو کہا انہوں نے، جینزم کا حوالہ دیا اور سکھزم کا حوالہ دیا کہ یہ دھرم ہے کہ جن کے اندر عورت کو عزت دی جاتی ہے، عورت کو برابر سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں عورت کو عزت نہیں دی جاتی، برابر نہیں سمجھا جاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اشونی صاحب آپ نے جو ہے اسلام کو پڑھا نہیں، اسلام کو اسٹڈی نہیں کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ بیٹی جب گھر میں پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے وہ رحمت بن کر آتی ہے اور ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر یہی بیٹی جب بڑی ہو جاتی ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، تو اپنے شوہر کا دین مکمل کرواتی ہے اور اپنے شوہر کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے مزید فرمایا کہ جب یہ بیٹی اور بڑی ہو جائے، ماں بن جائے، تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ نے کہا کہ سچا مسلمان تو ماں کے پیروں کو نہ چھوتا ہے نہ چومتا ہے۔ آپ کہہ رہے تھے اسلام عرب سے آیا ہے، عرب میں یہ نہیں ہوتا۔ تو بھئی عرب میں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، میرے نبی نے کیا فرمایا یہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ عرب میں تو آج کراؤن پرنس نے شراب کی دکان بھی کھول دی، شراب بیچنے کا اعلان بھی کر دیا، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ صاحب عرب میں شراب پی جا رہی ہے تو ہم بھی شراب پیئیں گے؟ اس کو سمجھیے، اسلام بے شک عرب سے آیا ہے، لیکن آج کے ان عیاش شیخوں سے نہیں آیا، ان عیاش عربوں سے نہیں آیا۔ پیغمبر اسلام نے ہمیں اسلام دیا ہے، پیغمبر اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے عرب میں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ عرب میں تو بکنی بیچ بھی کھولے جا رہے ہیں، عرب میں تو جوئے بھی کھیلے جا رہے ہیں، عرب کے اندر تو فحاشی اور اوریانی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے، عرب کے اندر تو غنڈہ گردی بھی ہو رہی ہے، عرب کے اندر تو زناکاری بھی ہو رہی ہے۔ تو آپ اس کو دلیل مت بنائیے کہ عرب میں مزار نہیں ہے، عرب میں قبریں نہیں ہیں، تو ہندوستان میں کیوں؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ عورت کی عزت نہیں کی جاتی اسلام میں، میرے نبی کا فرمان ہے، اور آپ نے یہ جھوٹ بولا، بہتان لگایا کہ مسلمانوں کے اندر جو سچے مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے پیر بھی نہیں چھوتے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث دے رہا ہوں، میرے نبی کا فرمان دے رہا ہوں۔ تم کہتے ہو کہ عورت کو عزت نہیں دی جاتی اسلام میں، اور مسلمان جو سچا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے پیر بھی نہیں چھوتا، ہاتھ بھی نہیں چومتا۔ ہندو پیر بھی چھوتے ہیں اور ہاتھ بھی چومتے ہیں، لہٰذا اسلام میں عورت کو یا ماں باپ کو عزت نہیں دی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، نوٹ کر لیں اشونی اپادھیائے صاحب، اسلام پر آدھا ادھورا گیان بانٹنا بند کیجئے، پہلے اسلام کو اسٹڈی کیجئے، اس کے بعد بات کریں۔ میں حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، علامہ بدر الدین عینی حنفی شارح بخاری اپنی مشہور زمانہ کتاب عمدۃ القاری میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اللہ نے ہمیں مکہ فتح کرا دیا تو میں منت مانتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، میں کعبے کی چوکھٹ کو چوم لوں گا۔ تمہارے یہاں بھی منتیں مانی جاتی ہیں، ایسے ہی اس شخص نے بھی منت مانی کہ اگر ہم نے مکے کی جنگ کو جیت لیا، کعبے کو فتح کر لیا، جب مسلمان مدینہ میں رہتے تھے، ہجرت کر کے چلے گئے تھے ہمارے نبی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مکے کو فتح نہیں کیا تھا، فتح مکہ نہیں ہوئی تھی، اس وقت کی بات ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اگر مکہ فتح ہو گیا، کعبے کو ہم نے فتح کر لیا، تو میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ تو جانتے ہو اشونی اپادھیائے صاحب، آپ کہتے ہو کہ اسلام کے اندر عورت کو عزت نہیں دی جاتی، مسلمان اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیر نہیں چومتے، تو سنو، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی نے اس شخص سے کہا کہ سنو، اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے ہم مکے کو فتح کریں گے، لیکن سنو، تمہیں اپنی منت پوری کرنے کے لیے کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں جا کر اپنی ماں کے پیروں کو چوم لینا، اپنی ماں کے قدموں کو چوم لینا، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ تم نے کیسے کہہ دیا ہے کہ سچے مسلمان اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیر نہیں چومتے، سچے مسلمان اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیر یا قدم نہیں چومتے؟ تمہارے پاس نالج نہیں ہے، اور جن وہابیوں کو تم سچا مسلمان بتا رہے ہو، یہی وہابی تو پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اشونی صاحب، اسٹڈی کیجئے، اپنے مطالعے کو وسیع کیجئے، یہ وہابی آندولن ہی تو پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ جہاں جہاں پر بھی فساد ہوتا ہے، اور جہاں جہاں پر بھی دنگے ہوتے ہیں، یا جہاں جہاں پر بھی آتنکواد پنپ رہا ہے، یہ وہابی آندولن ہی اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ مزارات کو توڑنے والے عرب کنٹریز میں، مزارات صحابہ، مزارات اہل بیت کو توڑنے والے، بم سے اڑانے والے، دنیا میں دہشت پھیلانے والے، یہ سب کے سب تمہیں وہابی ملیں گے۔ یہ وہابی آندولن
یہ سچے مسلمان نہیں ہیں وہابی آندولن سے وابستہ لوگ، یہ در حقیقت انسانیت کے بھی دشمن ہے اور اسلام کے بھی دشمن ہے۔ اس لیے اپنا مطالعہ جو ہے وسیع کرو اور اسلام کے بارے میں پہلے کچھ تحقیق کرو، اس کے بعد اسلام پر گیان دینا شروع کرو۔ رہی بات سیدنا سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کی یا ان کے مزار کو توڑنے کی، تو یاد رہے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر وزیر اعظم سے لے کر چیف منسٹر تک، بڑے بڑے منتری ہوں سنتری ہوں، سب لوگ جا کر حاضری دیتے رہے ہیں اور پھول پیش کرتے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں تمہارا یہ خواب ہی رہ جائے گا اور ہم دیکھیں گے، وقت بتائے گا۔ تم اجمیر درگاہ کو توڑنے کی بات کرتے ہو، تم جن سے امید کرتے ہو کہ یہ اجمیر درگاہ کو توڑ دیں گے یا سروے کرائیں گے، ان قریب تم دیکھو گے کہ وہی لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر تعظیم سے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، چادر چڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے، پھول چڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی توہین کرنا بند کرو اور اسلام پر آدھا ادھورا گیان بانٹنا بند کرو۔ یہ ہندوستان سب کا ہے، یہ بھارت سب کا ہے، اس میں نفرت پھیلانا بند کرو۔ یہ ہندوستان اگر گاندھی جی کا ہے تو ویر عبدالحمید کا بھی ہے۔ اس ہندوستان کے لیے اگر سناتنیوں کی قربانیاں ہیں تو اس ہندوستان کے لیے ابوالکلام آزاد کی بھی قربانیاں ہیں، محمد علی جوہر کی بھی قربانیاں ہیں۔ اس ہندوستان کے لیے اگر سناتنیوں نے گردنیں دی ہیں تو علامہ فضل حق خیر آبادی سے لے کر سید کافی کفایت علی مراد آبادی تک نہ جانے کتنے ہزاروں علماء کرام نے اپنی گردنیں دی ہیں۔ اس لیے یہ ہندو مسلم کرنا بند کرو، نفرت پھیلانا بند کرو، جیو اور جینے دو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دھرم تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔